औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामईन, क़ारीन, नाज़रीन, हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मरकज़ अफ़ज़लिया एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर नवादा के जानिब से मैं मेराज अफ़ज़ली आपका तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। आइए आज हफ्तावारी सवाल व जवाब के इस सेशन में जो टॉपिक है उस पर गुफ्तगू करते हैं और ये देखते हैं कि आज का मौजू क्या है और आज हिस्सा लेने वाले कौन कौन साथी हमारे साथ हैं जिन्होंने जो है पिछले 10 दिनों के अंदर इस टॉपिक पर हिस्सा लिया है और इस मौजू पर अपने बेहतरीन रिसर्चिंग जवाबात जो हैं, जो तहक़ीक़ी नामे होते हैं, वो इरसाल फरमाए हैं और उसका एक मुकम्मल जो है समराइजेशन और उसका एक तज्ज़िया नामा हम आपके सामने पेश खिदमत करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आज का सवाल क्या है। आज का सवाल है मार्फत-ए इलाही के राज क्या है। दूसरा सवाल मार्फत-ए इलाही किस मकाम पर जाकर हासिल होती। तीसरा सवाल है मार्फत-ए इलाही हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये तीन एक ऐसे सवाल हैं जिसके जवाबात ढूंढने में बड़े बड़े सूफियों की भी हालत ख़राब होती है और आम मुरीद की तो बात ही नहीं है इसमें। मतलब बहुत ही रिसर्चिंग और बहुत ही डीपली बात है। तो इस मौजू को हमने पिछले 10 दिन तक डिस्कशन करवाया, हर बार की तरह इस बार भी, जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े पीर लोग जुड़े हमारे साथ और उन लोगों ने जो जवाबात पेश किए हैं उसका हम एक जायज़ा लेते हुए आपके सामने उसका खुलासा पेश करेंगे। बगौर सुनिएगा, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आज इन तीनों बड़े बड़े सवालों के जवाबात को देने के लिए कौन कौन लोग हमारे साथ आए। सबसे पहले हैं सूफ़ी सादिकुर रहमान साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली पाकिस्तान से, फिर हैं सूफ़ी कामरान फजल रहमानी साहब कानपुर इंडिया से, फिर हैं सूफिया GM हयात साहिबा हैदराबाद से, फिर हैं सूफ़ी अम्मार सरवर्दी साहब, सूफ़ी पीर सैयद अयूब महमूदी साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली तेलंगाना से, फिर हैं सैयद मुमताज़ अली साहब पाकिस्तान से हैं, फिर जनाब वसाल अली ख़ान साहब हैं, ये भी पाकिस्तान से हैं, फिर सूफ़ी पीर उमर कादरी साहब कोकनी हैं महाराष्ट्र इंडिया से, और उसके अलावा सूफ़ी अहमद अली शाह कादरी साहब हैं, सूफ़ी मोहम्मद अनवर हुसैनी साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली कलकत्ता से हैं, फिर सूफ़ी पीर राहत अली साहब हैं गिरिडीह झारखंड से, फिर सूफ़ी पीर शरफुद्दीन नदीमी अबुल उलाई साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली रांची से हैं, सूफ़ी अदील अहमद कादरी साहब हैं पाकिस्तान से। ये मुख्तलिफ़ 13-14 स्कॉलर हजरात और पीर हजरात आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन लोगों ने जो जवाबात पेश किए हैं उसका हम लोग जायज़ा लेंगे और इस पूरे जवाबात को मुकम्मल करने में और इसका तज्ज़िया नामा तैयार हर बार की तरह इस बार अमीर अफ़ज़ली ने किया और पेशकश हमारे जानिब से हो रही है। बगौर समाअत फरमाइए, आधा घंटा वक्त निकाल करके आइए बिस्मिल्लाह करते हैं और सवाल को एक बार फिर से देखते हैं मार्फत-ए इलाही के राज क्या है, मार्फत-ए इलाही किस मकाम पर हासिल होती है और मार्फत इलाही हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत अहम सवाल है और बहुत बेहतर सवाल है। सबसे पहले हमारे अजीज़ दोस्त सूफ़ी सादिकुर रहमान साहब ने कहा कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत यानी अपनी पहचान और मार्फत के लिए पैदा किया है। ये कुरान मजीद में मौजूद है। हदीस शरीफ इस हवाले से है, मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बह, यानी जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने तहक़ीक़ अपने रब को पहचान लिया। मार्फत इलाही का राज ला मौजूद इल्लल्लाह, ये कलमा तैयब का दूसरा स्टेप। ला मौजूद इल्लल्लाह ये कलमा तैयब का दूसरा स्टेप है। इस मकाम में इंसान मखलूक में खालिक की तजल्ली को देखता है। इस मकाम में पहुंचकर इंसान मखलूक में ही खालिक जलवा फरमा नज़र आता है। अगर समझ में आया तो कहिए सुभान अल्लाह। जब इंसान रूहानी तौर से सालहीन से निकल कर शुहदा के मकाम पर पहुंचता है तो उसको मार्फत इलाही अता की जाती है। जब रूहानी तौर से इंसान बुलंदी की तरफ जाता है तब मार्फत इलाही नसीब होती है। ऐसे नहीं कि तुरंत किसी को मार्फत इलाही हासिल हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। मार्फत इलाही हासिल करने के लिए हमें किसी कामिल शख्स की, किसी कामिल पीर की इत्तबा की ज़रूरत होती है। कामिल की इत्तबा की ज़रूरत होती है।
اور اس کے اتباع میں اپنے نفس کی نفی کرنی ہوتی ہے۔ اپنے نفس کی نفی مطلب یہ ہوا کہ اپنے نفس کو زیر کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو ہلاک کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، ایسے ہو ہی نہیں سکتی۔ آگے دیکھیے، کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کو مٹا کر اللہ کے ذات میں گم ہو جاتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور اپنی تجلیات ہمارے اوپر ڈال دے۔ یعنی بغیر فنا ہوئے نہ تو بقا حاصل ہوگی اور نہ جو ہے معرفت الہی کا راز آپ پر کھلنے والا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جناب کامران فضل رحمانی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت افضل الرحمن بھولے میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب عالم کا مشاہدہ صحیح ہو جاتا ہے تو ابتدائی منزل معرفت کی ہوتی ہے۔ جب عالم کا مشاہدہ صحیح ہو جاتا ہے تو ابتدائی منزل معرفت کی ہوتی ہے۔ معرفت وہ منزل ہے جہاں سالک اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ خدا اور بندہ ایک دوسرے کے روبرو بے حجاب موجود ہوتے ہیں۔ خدا اور بندہ ایک دوسرے کے روبرو بے حجاب ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ منزل ہے جو ملائکہ کو بھی حاصل نہیں ہے، یہ وہ منزل ہے۔ اسی لیے اکبر وارثی صاحب نے کیا خوب کہا تھا کہ فرشتے کیا سمجھ سکتے نہیں استاد بھی ان کا، فرشتے کیا سمجھ سکتے نہیں استاد بھی ان کا، میرے گل میں غضب کا شعبہ معلوم ہوتا ہے، میرے گل میں غضب کا شعبہ معلوم ہوتا ہے، بشر کے شکل میں اندھوں کو کیا معلوم ہوتا ہے، یہ وہ آئینہ ہے کہ جس میں خدا معلوم ہوتا ہے۔ تو اس مقام پر پہنچنے کے بعد خدا اور بندہ ایک دوسرے کے روبرو بے حجاب موجود ہوتے ہیں۔ یہ وہ منزل ہے جو ملائکہ کو بھی حاصل نہیں ہے، صرف خاص لوگوں کے لیے ہے۔ اس کا حوالہ جو ہے ہمارے رحمان صاحب نے کہا کہ حوالہ افضل رحمانی صفحہ نمبر 17 پر یہ بات آپ کو مل جائے گی۔ یہ کتاب آلریڈی چھپی ہوئی ہے۔ معرفت الہی حاصل کرنے کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ خود کو شیخ کامل کے ذات میں فنا کرے۔ سب سے پہلا اسٹیپ یہی ہے، خود کو پیر کامل کے ذات میں فنا کرنا ہوگا ہر حال میں، کوئی اپائے نہیں ہے سوائے فنا فی الشیخ کا، کوئی درجہ نہیں۔ پیر مرید کے 360 بتوں کو توڑنے میں مدد کرتا ہے۔ 360 بت صرف کعبے میں خالی نہیں تھا، ہمارے اندر نفس کے 360 بت موجود ہیں اور اس کعبہ دل میں موجود ہیں، اس کو سب کو توڑ کے باہر نکالنا ہے۔ یہ کام پیر کا اتنا آسان نہیں ہے بھائی۔ پیر مرید کے 360 بتوں کو توڑنے میں مدد کرتا ہے اور اپنی توجہ اور عطا سے اس کو مجاہدہ کی بھٹی میں کھرا سونا بناتا ہے، تب جا کر مرید معرفت کے لائق بنتا ہے۔ لیکن ہم لوگ اتنے نااہل ہیں کہ نہ تو ہم لوگ پیر کی خدمت کرتے ہیں اور نہ ان کی بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، تو ہم لوگ مجاہدہ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہر فیلڈ میں ہم لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں، ہر فیلڈ میں نہ تو معرفت ہی حاصل ہوتی ہے، نہ مجاہدے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور نہ ہی منزل تک ہم لوگ چل پاتے ہیں، پورا عمر ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، نہیں افسوس کی بات ہے۔ معرفت ثابت قدم رہنے اور سیک سے وفادار رہنے سے حاصل ہوتی ہے۔ معرفت جو ہے در حقیقت صرف معرفت بولنے سے نہیں ہوتا، لیکن معرفت ثابت قدم رہنے اور سیک سے وفاداری حاصل کرنے سے ہوتی ہے۔ معرفت دلیل نہیں یقین کی منزل ہوتی ہے۔ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں یقین پیدا ہو جاتی ہے، وہاں پر کوئی دلیل نہیں، وہاں پر کوئی دلیل نہیں۔ اس لیے بزرگوں نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ کہہ دو کہ میں نے خدا کو بغیر دلیل مانا، کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ کسی بزرگ نے جو ہے لکھا اپنی کتاب میں کہ فرشتے ہم کو قبر میں پوچھ رہے ہیں کہ ہم کو دلیل دو، من رب کا من دینوں کا، تم دلیل دو۔ تو ان کے پیر جو ہے وضو بنا رہے تھے، وضو کا چھیٹا جو ہے پھینکا، پانی پھینکا اور کہا کہ ارے کہہ دو کہ ہم نے اللہ کو بغیر دلیل کے مانا ہے۔ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، سینکڑوں دلیل وہ آدمی دے چکے تھے مگر فرشتہ نہیں مان رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ کہہ دو کہ ہم نے اللہ کو بغیر دلیل مانا، اور جو سمجھنا ہے میرے پیر سے پوچھ لو۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ معرفت دلیل نہیں بلکہ یقین کی منزل کا نام ہے۔
آپ کسی کو کتنا ہی دلیل دے دیجئے، وہ نہیں ماننا ہے اس کو تو نہیں مانے گا، لیکن آپ کی یقین اگر پختہ ہوگی تو وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ صوفیہ جی ایم حیات صاحبہ کہتی ہیں کہ معرفت کے راز انحد ہیں۔ معرفت کے جو راز ہیں وہ انحد مانے اس کا لمٹ نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ایک بیج میں بے شمار اشجار یعنی درخت پوشیدہ رہتے ہیں، ایک بیج میں بہت سے درخت پوشیدہ رہتے ہیں، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ بیج میں اتنے درخت پنہا ہیں۔ اسی طرح وجود انسان حکمت الہیہ سمیٹے ہوئے ہے۔ ہمارا جو وجود ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا، یہ جو ہمارا وجود ہے حکمت سے بھرا ہوا ہے، سمیٹے ہوئے ہے، جس کی تہ گمان انسان سے باہر ہے، اور جو نسبت مرشد کے وسیلے سے اس تہ تک پہنچ جاتا ہے وہ گونگا، بہرا اور اندھا ہو جاتا ہے۔ جو معرفت کے راز تک پہنچ گیا تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ گونگا، بہرا اور اندھا ہو جاتا ہے۔ مطلب ظاہری طور سے بزرگوں نے ایسا کہا ہے کہ گونگا، بہرا، اندھا ہو جاتا ہے، مطلب وہ خاموش ہو جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، اور سن کر کے بھی وہ کہتا ہے کہ ہم نے نہیں سنا۔ مطلب وہ گونگا، بہرا، اندھا کی طرح ہو جاتا، سمم بکمم امیّم، قرآن مجید میں یہ آیا ہے۔ تو یہی بات ہے، لیکن جب اس مقام پہ کوئی پہنچتا ہے تب۔ لیکن جو بیچ میں ہے، نہ اس کو معرفت کا پتہ ہے نہ طریقت کا، وہ بہت چھٹپٹ چھٹپٹ کرے گا۔ کہاوت ہے ہندی میں کہ آدھا گگری چھلکت جائے، نہیں کہاوت ہے؟ اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ گگری جب بھرتا ہے تو وہ پر ہو جاتا ہے، وہ بات نہیں کرے گا، وہ خاموش رہے گا۔ لیکن جس کی گگری جو ہے خالی ہے وہ چھلکتا رہتا ہے، وہ بہت بولے گا، بہت بولے گا، بہت بولے گا۔ تو یہ چیز سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو معرفت ابھی حاصل ہی نہیں ہوئی ہے، یہ پہچان بتایا گیا۔ اسی لیے معرفت الہی کو اس شعر سے سمجھیے، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، یہاں تک ہے وہاں تک ہے۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، یہاں تک ہے وہاں تک ہے، ارے وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، یہاں تک ہے وہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ جس کی جہاں تک نظر ہے اس کی پہنچ بھی وہاں تک، جس کی سمجھ جہاں تک اس کی پہنچ وہاں تک، اس کے لیے خدا وہاں تک۔ حاصل کلام یہ ہے محترم کہ معرفت الہی وہ گہرا دریا ہے جہاں کسی عام انسان کا گزر محال ہے، جس کی جتنی باطنی محنت اور روحانیت میں پہنچ ہوگی اتنا ہی وہ بہترین نتیجہ برآمد کر سکے گا۔ مطلب آپ کے علم و فضل اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور آپ کی سمجھ جو ہے وہ آپ کو معرفت کے عروج تک لے جائے گی۔ اسی لیے رسول پاک نے آخر نہیں بلکہ اپنے ہی زندگی میں کئی بار ایسا اقرار کیا کہ یا رب العالمین، ہم کو جتنی معرفت حاصل ہوئی ہے میں نے بہت کم آپ کو پہچانا ہے، ہم نے آپ کی معرفت بہت کم حاصل کیا، جتنا حق تھا اتنا ہم نے آپ کی معرفت حاصل نہیں کیا ہے یا رب العالمین۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول پاک کہہ رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ہم آپ معرفت کا ڈنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں کہ میں تو معرفت الہی کا راز جانتا ہوں، ذرا سا کچھ جان جاتے ہیں اور پورا ڈھنڈورا پیٹے پھرتے ہیں۔ لیکن رسول پاک کہہ رہے ہیں کہ یا بار الہ، ہم کو جتنا معرفت کا حق تھا اتنا ہم نے حاصل نہیں کیا۔ اب سوچئے، اللہ کے رسول بالکل سبمٹ ہو گئے اور ہار مان لیا کہ یا الہی ہم آپ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، آپ کی معرفت بے حد و انتہا، اور جو کچھ ملا دریا میں ایک قطرے کے برابر ملا سمجھ لیجئے۔ تو ہم لوگ ابھی جی ایم حیات صاحبہ کی کچھ باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ حاصل کلام یہ کہ معرفت الہی وہ گہرا دریا ہے جہاں کسی عام انسان کا گزر محال ہے، جس کی جتنی باطنی محنت اور روحانیت ہوگی اتنی ہی اس کا بہتر نتیجہ ہوگا۔ ہماری سمجھ جتنی بہتر ہوگی اتنا بہتر ہم معرفت کو حاصل کر سکیں گے، اور معرفت جتنی بہتر ہوگی اتنی بہتر ہم عبادت اور ریاضت بھی کر سکیں گے۔ بغیر معرفت کے ہمارا جو عبادت ریاضت ہے اس میں ذوق ہی پیدا نہیں ہوگا۔ بغیر پہچانے ہم کس کی عبادت کریں؟ پہچانیں گے تب تو عبادت کریں۔ معرفت اسی کا نام ہے، پہچاننے کا۔ ہم اللہ کو پہچانیں گے تبھی اللہ کی عبادت کریں گے، رسول کو پہچانیں گے تبھی ان پر اچھے سے دل سے درود و سلام بھیج سکیں گے۔ تو معلوم ہونا چاہیے ہر چیز۔ تو معرفت الہی کی جستجو مقام ابدیت سے گزر کر عشق مرشد کامل پر اپنا قیام کرتی ہے، اور صورت پیر پر نظر ٹھہرا کر نگاہ پیر کی راہ سے
वजूद पीर के बातिन में दाखिल होती और पीर के बातिन में अपने बातिन को घोल कर एक हो जाती है, जहाँ फर्क मन व तू खत्म हो जाता है। इस मकाम पर पीर की मार्फत उसकी मार्फत हो जाती और उसकी मार्फत पीर की मार्फत हो जाती है, यानी दोनों नुक्ता तौहीद में जम हो जाते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि जो मुझे देख ले वो तुझे देख ले। ये उस मकाम की बात है जो फनाफी शैक के मरहले से गुजर जाता है, तब ये बात पैदा होती है। यानी दोनों नुक्ता तौहीद में जम हो जाते हैं। इस तरह नुक्ता तौहीद में जम होकर ज़ात इलाहिया अपनी आना का ऐलान करती है, कभी मंसूर रहमतुल्लाह अलैह से, कभी ज़बान शिबली रहमतुल्लाह अलैह से, कभी ज़बान सरमद रहमतुल्लाह अलैह से, कभी ज़बान शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह से अनल हक का दावा कर देती है और हक की आवाज़ मुंह से ऑटोमेटिक बाहर आ जाती है। हासिल कलाम यह है कि खुदी की मार्फत ही मार्फत इलाही है। जो कोई अपने आप को सही ढंग से पहचान ले तो उसकी समझ लीजिए मार्फत अल्लाह की भी उसको हासिल हो जाएगी, वरना नहीं होगी। इसीलिए कहा गया मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने हक को पहचाना। इसीलिए अपने पहचान से ही अल्लाह की पहचान की राह खुल जाती है। इसीलिए सूफियों ने बिल्कुल ख़ास तौर से जोर दिया है कि पहले अपने आप को पहचान। जनाब मोहम्मद अम्मार सहरवर्दी साहब कहते हैं कि मार्फत इलाही का राज इंसान में ही पोशीदा है साहब। तज़किया नफ्स के ज़रिए इंसान के क़ल्ब और यकीन की हालतें बदलती हैं। जब अपने नफ्स की तज़किया हम करते हैं तो क्या होता है, हमारे क़ल्ब की हालत बदलती है, हमारे यकीन की हालत भी बदलती है और मार्फत इलाही की तरफ रुजू शुरू हो जाता है हमारा। जिस तरह अल्लाह की ज़ात लामहदूद है, उसी तरह मार्फत इलाही भी लामहदूद है। उसका कोई हदो इंतहा नहीं है। जो जितना हासिल कर सका सो कर सका। यही वजह है कि सब सूफिया और सब बुजुर्गों की बातें में कुछ कुछ फ़र्क पाया जाता है। कुछ की मार्फत बहुत वसी है, कुछ की मार्फत कुछ हद तक है और कुछ की मार्फत बिल्कुल उरूज को पार कर गया। तो सब के बातों में थोड़ी थोड़ी से फ़र्क इसीलिए महसूस होती है और उनके ज़िंदगी के तरीके में भी कुछ फ़र्क इसीलिए होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुकम्मल शरीयत के पैरवी को लेकर चलते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उस हुदूद को पार कर जाते हैं, मजूबियत में आ जाते हैं। कुछ लोग तरीक़त के फॉलो करते हैं, कुछ लोग हकीकत को जब पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो उनसे शरीयत फॉलो ही नहीं होता। हज़रत अहमद मासूक रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने कहा कि हुजूर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, ये ठीक नहीं करते हैं, आप चलिए मस्जिद आज मेरे साथ नमाज पढ़िए। बोले भाई क्यों हमको कहते हो, हमको नमाज पढ़ने में बड़ा परेशानी होगा, अगर हम मस्जिद चले गए तो तुम लोग का भी नमाज ख़राब हो जाएगा। बोले ऐसा क्या है हुजूर? नहीं चलिए हुजूर, चलिए हुजूर। कहा ठीक है चलेंगे, लेकिन अलहम्द शरीफ हमको पढ़ने मत करना। बोला आए हुजूर, जब अलहम्द शरीफ नहीं पढ़िएगा तो नमाज कैसे होगा? कहा कि अलहम्द शरीफ अच्छा ठीक है चलो पढ़ लेंगे, लेकिन अलहम्द शरीफ तो चलो पढ़ लेंगे, लेकिन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन हमको मत कहना पड़े। बोला हुजूर वो कैसे होगा, बगैर उसके तो नमाज ही नहीं होगी। कहा कि तो इसीलिए न कहते हैं नए ले चलो, हमको दिक्कत हो जाए। तो नहीं हुजूर आपको चलने होगा। साहब लड़का लोग लेके हज़रत अहमद मासूक रहमतुल्लाह अलैह चला गया मस्जिद। ये बात जो हम कह रहे हैं ख्वाजगान चिश्ती ने अपनी किताबों में दर्ज किया है। किताब का नाम हस्त बहिस्त में आप इसको देख सकते हैं, इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाया। तो जब उनको लेके गया मस्जिद तो ठीक वो नमाज में खड़े हुए इमाम के साथ, सारे मुक्तदी के साथ, और उसके बाद जब शुरू हुई क़िरात शुरू हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये कहना कि उनके बदन से खून का फव्वारा फूटा और पूरे मस्जिद में सभी नमाजियों को उसका छींटा लगा और सबकी नमाज जो है ख़राब हो गई। आपने कहा कि इसीलिए हम कहते थे ना बाबू हमको मत ले चलो मस्जिद, तुम लोग मानते नहीं हो, क्या फ़ायदा हुआ बोलो। हाँ हुजूर गलती हो गया। उनका नाम हज़रत अहमद माशूक रहमतुल्लाह अलैह है और वो इतने जय्यद बुज़ुर्ग हुए कि वो एक बार दरिया में घुस गए और जाकर दरिया में खड़े हो गए। अब कहा कि या रब्बुल आलमीन जब तक तू हमको कबूल नहीं करेगा तब तक मैं दरिया से निकलूँगा ही नहीं। बहुत टाइम तक दरिया में उड़ा गई। ये बात भी जो है हस्त बहिस्त में लिखी हुई है। आखिर में अल्लाह ताला की निदा आई कि आए अहमद आज से तुम हमारा माशूक है, जा हमने तुमको कबूल किया, तुम मकबूल बारगाह है, तू निकल जा। तो जब वो दरिया से निकल के गांव के तरफ गए तो लोगों ने कहना शुरू किया क्या हज़रत अहमद माशूक रहमतुल्लाह अलैह
کیا حال ہے آپ کے؟ اس کو کون بتایا کہ ہم معشوق ہو گئے؟ ارے تو ہمارے اور رب کے بیچ کی بات ہے، یہ کیسے جانا؟ تو وہ مسکرا کے چل دیا کہ اچھا اس شکل میں تم ہی بول رہے ہو، اس کی صورت میں تم ہی ہم کو چڑھا رہے ہو، اچھا چلو قبول کر لیے، اس کی گواہی ہو گئی۔ تو ایسے ایسے لوگ ہوئے ہیں۔ تو یہ بات نکل گئی تو ہم نے اپنے طرف سے کہہ دیا، حالانکہ یہاں پہ رقم شدہ نہیں تھا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا راز ہے جو اس راز میں جو گم ہو گیا تو اس کا معاملہ سیدھا اللہ تعالیٰ سے جڑ گیا۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے کہا کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ہمارے قبا کے نیچے ہیں، مانے ہمارے خاص قبا کے نیچے ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا۔ 4000 اولیاء اللہ ہمیشہ گمنام رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، وہ خود بھی نہیں جانتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ۔ ایسے لوگ ہیں 4000 گمنام فقیر ہوتے ہیں ہمیشہ ہر زمانے میں، اور 23000 صاحب کرامت بھی ہوتے ہیں، یہ بھی بزرگوں نے لکھا، اور 500 تقریباً ڈیوٹی والے ہوتے ہیں، غوث، کتب، ابدال، قلندر ابدال، سب کا الگ الگ ڈیوٹی ہوتا ہے۔ نجبہ، نقبہ جو سنسار کو چلا رہے ہیں، پورا سسٹم کو چلا رہے ہیں، باطنی میٹنگ ہوتی ہے، پورا ایڈمنسٹریشن ہے اس میں، نوادہ کا کتب کون، بہار کا کتب کون، فلاں کی جگہ کا کتب، ہر جگہ کا کتب ہے، ہر جگہ کا ابدال ہے، سب ڈیوٹی پر ہیں۔ یہ سب بات بزرگوں نے کہیں کہیں لکھا ہے۔ حضرت داتا گنج حجویری رحمۃ اللہ نے کشف المحجوب میں لکھا، حضرت مخدوم شرف الدین بہاری رحمۃ اللہ نے مکتوبات صدی میں لکھا، اور بعض حدیثوں سے بھی یہ بات واضح ہوئی ہے۔ ہم لوگ اکثر بیان کرتے رہتے ہیں، تو اب لوگ سب ماننے لگے کہ نہیں بات صحیح ہے، کتابوں میں یہ سب باتیں چھپی ہوئی تھی، اب سامنے آ رہا دھیرے دھیرے۔ تو عمار سروردی صاحب کہتے ہیں کہ معرفت الہی کا راز انسان میں پوشیدہ ہے، تزکیہ نفس کے ذریعے انسان کے قلب و یقین کی حالتیں بدل جاتی ہیں، اور اس کے بعد لامحدود ہے معرفت الہی کے لیے ہمیں سب سے بلند بالا عارف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے۔ یہ بات تو بالکل حق ہے، ہم کو ان کی ہی اتباع کرنی چاہیے، زیادہ بیٹر ہے، چونکہ ان کے اتباع کرنے میں چلیے گا تو آپ ہر اعتبار سے فٹ رہیے گا، اور اگر کسی مجذوب قلندر کی اتباع کیجیے گا تو آپ بھی مجذوب ہو جائیے گا۔ یہ بات فرق اسی لیے ہے، اسی لیے لوگوں نے زیادہ فالو کرنے کے لیے کیا کہا، سیرت محمدی پڑھو، سیرت رسول پاک کو دیکھو، وہ فالو کرو، جہاں تک ممکن ہو ہر سنت کی پیروی۔ اب خالی میٹھا کھانا سنت ایسا تھوڑی ہے، اور بھی تو بہت ساری سنتیں ہیں، فقر و فاقہ کرنا بھی سنتیں ہیں، گھر میں چراغ رسول پاک کا نہیں جل رہا ہے 3 دن 4 دن تک، وہ سنت کب ادا ہوگا؟ 7 تلواریں آپ کے گھر میں تھی، وہ سنت کب ادا ہوگا؟ 11 نکاح آپ نے کیا تھا، چلیے 4 آپ کو اجازت ہے، وہ بھی سنت ہے، تو خالی بولنے سے ہو جائے گا؟ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ سنت، سب سنت تو آپ نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو کرنے لائق ہے وہ تو کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے کہا گیا۔ جناب صوفی پیر سید ایوب محمودی صاحب کیا کہتے ہیں کہ مقام معرفت یہ ہے کہ جب بندہ اس مقام پر آتا ہے تو دین اور دنیا سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے تیرے آزاد بندوں کو نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، اقبال صاحب نے کہا۔ تو وہی بات کہہ رہے ہیں ایوب صاحب کہ معرفت الہی حاصل ہونے کے بعد انسان آزاد ہو جاتا ہے، دین اور دنیا سے آزاد۔ اذا تم الفقر فہو اللہ، جب فقر اپنی منزل کو پہنچتی ہے تو وہ اللہ سے واصل ہو جاتا ہے، اس لیے فقیر کو ہلکے میں نہیں لیجیے گا، کسی بھی فقیر کو۔ اذا تم الفقر فہو اللہ، جس کی فقیری مکمل ہو گئی وہ اللہ تک پہنچ گیا، اس کو اللہ کی بھی ضرورت نہیں۔ بہت سخت بات ہے، یہ بات کتابوں میں آئی ہے، حضرت وارث علی صاحب اور دیگر بزرگوں نے بھی اس کا اقرار کیا ہے، اور بعض بزرگوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ فقیر کسی کا محتاج نہیں، وہ خدا کا بھی محتاج ہے۔ اللہ اکبر! کیوں؟ اچھا کیوں محتاج ہوگا؟ وہ خدا سے وہ جدا ہی نہیں ہے تو محتاج کس بات کا ہوگا؟ سمجھ کا پھیر ہے نا۔ ارے ہم لوگ جدا ہیں تو خدا خدا پکار رہے ہیں، لیکن جو ہمیشہ خدا ہی کے ساتھ ہے اس کو کیا محتاجی ہو سکتی ہے بھائی؟ تو یہ پھیرا ہے جو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور بزرگوں کی بات کو کاٹ دیتے ہیں۔ ارے ایسے کیسے کہہ دیا؟ یہ تو کفریہ کلمات ہے۔ کفریہ کلمات نہیں ہے، سمجھ کی پھیر ہے۔ تو دنیا اور دین سے آزاد ہو جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح رب ارنی کا نعرہ بھی لگاتا ہے۔ تمام چیزوں کو ترک کرنے کے بعد معرفت الہی حاصل ہوتی، ایسے نہیں ہوتی۔ جس کو معرفت عطا ہوئی اس کا دیدار اللہ کا دیدار ہے، جو معرفت الہی حاصل کر چکا اس کا دیکھنا ہی خدا کا دیکھنا ہے، اس کا دیکھنا۔ دیکھ لے شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں، یار کی شکل ہوں میں،
اور یار میں فنا ہوں میں، اس مقام کی بات ہے. ہم جیسے غلیظ لوگ یہ بات نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ واقع ویسا ہو گیا، اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، اس کی دستبوسی کرنا خدا کا دستبوسی کرنا، اس کی بات سننا خدا کی بات سننا ہے. لیکن ویسے لوگ بڑی مشکل سے ملتے ہیں. ہوتا ہے کو ہو دشت میں پیدا کبھی کبھی، وہ مرد جس کا فقر خزف کو کرے نگیں. اقبال صاحب نے بھی کہا تھا بہت مشکل سے ویسے لوگ پیدا ہوتے ہیں ہمارے دادا سرکار جیسے. بہت بولا شعر ہے نا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. آج ایسے دیداور ہیں کہ ان کے پردہ ہونے کے 30 سال کے بعد آج ہم ان کی تصویر مبارک بھی رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی کتابیں ہم لوگ آج جب بڑے ہو کر کے کھول کے پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ کتنی بڑی دولت ان کے پاس تھی جس کو ہم لوگ نہیں سمجھ سکے. آج ہم لوگ نکال رہے ہیں. آج 30 سال کے بعد ان کا فیض اب ہم بھی لوٹ رہے ہیں اور دنیا بھی لوٹ رہی ہے. اور جب حیات میں تھے تو لوگ کہتے تھے اچھا وہ منشی جی ہے وہ تو مچھلی پھنساتے ہیں، منشی جی ہیں مچھلی پھنساتے ہے نا بھائی، دکان چلاتے بیڑی پیتے، کوئی زندگی میں سمجھا ہی نہیں کہ وہ ہیں کیا. لیکن ان کے جانے کے بعد اب 1 لاکھ لوگ ان کو فالو کر رہا ہے. کہہ رہا ہے یار غضب کی شخصیت کے مالک ہیں وہ. ذرا ان کے سوانح حیات بتائیے نا، کیسے پیدا ہوئے، کیسے کہاں کیا ہوئے. ہم کو بیان کرنا پڑ رہا ہے. ذرا ان کی بارے میں تفصیل سے بتائیے نا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، کہاں رہتے تھے. ہم کہا ٹھیک ہے حضور ہم بتائیں گے، لیکن ایک کام کیجئے ابھی چھپنے میں ٹائم ہے، تب تک یوٹیوب پر ہی سن لیجئے. تو ہم نے سوانح حیات شروع کر دیا. اچھا تو ٹھیک ہے، جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو ان کے چہرے سے کپ کپی پیدا ہو جاتی ہے. کیوں نہیں ہوگی، فقیر آدمی ہے، فقیر کا چہرہ دیکھ کے برداشت کرنا اتنا آسان ہوتا ہے کیا؟ اچھا بہت سارے لوگوں کے خواب میں دادا سرکار آ رہے ہیں، خواب میں آ رہے ہیں. ہندوستان، پاکستان اور دوسرے ممالک کے لوگوں کے خواب میں دادا سرکار آ رہے ہیں اور ان کو فیض یابی کر رہے ہیں، ان کو کچھ وظائف بتا رہے ہیں، کچھ کام دے رہے ہیں. کئی لوگوں کو تو ایسا ہوا کہ وہ بہت ساری چیزیں ہم کو پرائیویٹلی ہم کو فون کر کے یا میسج کر کے بتاتا ہے جو ہم نہیں کہہ سکتے. تو کہنے کا مطلب کیا، وہ فقیر زندہ ہے تب نا. وہ فقیر اگر مر گیا ہوتا تو یہ بات کبھی نہیں ہوتی. اور اس فقیر کے زندہ ہونے کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہمارے جیسے نااہل انسان آج اس طرح سے بات کر رہا ہے جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہ سب سے بڑی کرامت ہے. ایک دوست ہمارے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب ارے دادا میم ہندی کی سب سے بڑی کرامت تو آپ ہی ہیں. ہم کہا ارے ہم کیا رہیں گے بھائی، ہم سے دادا میم ہندی جو کام لے لے وہ ٹھیک بات ہے. کہتے نہیں آپ ہی سب سے بڑی کرامت. ہم کہا ایسا مت کہیے، ہم کیا کرامت ہے، ہم تو ان کی قدم مبارک کی دھول بھی اگر وہ کہہ دیں تو میرے لیے فخر کی بات. لیکن یہ ہے کہ اتنا ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں کہ ان کی تعلیمات لوگوں تک پہنچے، اور اسی میں لوگوں کو ہم سے جلن ہوتی ہے. تو ہم کیا کریں بھائی، ہمارا کیا قصور ہے اس میں. ہم کو ان سے لگی ہوئی ہے، ہم کو ان سے محبت ہے تو رہا نہیں جاتا ہے. ہم ان کا نغمہ گنگناتے ہیں، ہم ان کا کلام پڑھتے ہیں اور ان کا بیان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تعلیم و تحقیق. تو کچھ لوگوں کو بہت حسد ہوتی ہے. تو ہم کیا کریں اس میں، ہمارا اس میں کیا قصور ہے بھائی. آپ بھی کریے، وہ لوگ بھی کریں، جو لوگ جلتے ہیں وہ لوگ بھی کریں، کون منع کرتا ہے. لیکن کرتے نہیں ہیں، صرف جلتے ہیں تو دقت ہو جاتی ہے. بہرحال تو آگے بڑھتے ہوئے ہم لوگ اب دیکھیں جناب ایوب محمودی صاحب کی بات ابھی ہم لوگ سن رہے تھے کہ جس کو معرفت عطا ہوئی اس کا دیدار اللہ کا دیدار ہے. اسی لیے کامل پیر کا دیدار اللہ کا دیدار مانا جاتا ہے. اور معرفت الہی حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے بھائی، جتنا لوگ سمجھ لیتے ہیں بہت آسان، اتنا آسان بھی نہیں ہے. مرید جب لا الہ سے گزر کر اللہ تک پہنچتا ہے، غور فرمائیے گا کہ مرید جب لا الہ سے گزر کر اللہ تک پہنچ جاتا ہے تو کسی کامل کے راہبری میں یہ بات جب ہوتا ہے تو یہ مقدس کلمات ذاکر کو اللہ کے عمیق بحر بے کنار میں غرق کر کے گوہر مقصود عطا فرماتا ہے، اور ذاکر فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے درجات سے گزر کر حیات و ممات کا مشاہدہ خود اپنی آنکھوں سے کر لیتا ہے. ہے کیا بات ہے. اور ذکر لسان طوطے کے مثل ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. مطلب اگر منہ سے صرف آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں تو یہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو دل سے اس کا اقرار کرنا ہوگا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ باتیں ہیں. جناب صوفی سید ممتاز علی صاحب کہتے ہیں کہ ان تینوں سوال کا جواب دیکھیے صاحب میرے جانب سے کہ من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، یعنی سفر خود شناسی سے شروع ہوتا ہے
اور خدا شناسی تک جاتا ہے۔ اس کے چند طریقے ہیں کہ ان میں سے ایک یہ ہے مراقبہ، اور مراقبہ اس طرح ہو کہ میں نہیں ہوں، میرے شیخ ہیں، یعنی اپنے پیر کے تصور میں گم ہو جائیے اور اس طرح سے مراقبہ کیجئے کہ میں نہیں ہوں بلکہ میرا پیر ہے، میں نہیں ہوں بلکہ میرا پیر ہے، میں نہیں ہوں بلکہ میرا پیر ہے۔ اور چونکہ مرشد کامل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کا نور باطن روشن ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی تجلی کا مستقل نزول ہوتا ہے، اسی لیے یہی معرفت ہے، یعنی پیر سے جڑاؤ رسول پاک کا ہے اور رسول پاک سے جڑاؤ اللہ کا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا کا آئینہ ہے دیکھ اپنے پیر کی صورت، خدا کا آئینہ ہے دیکھ اپنے پیر کی صورت، یہی مولا علی مشکل کشا شبیر کی صورت، یہی مولا علی حسن و حسین شبیر کی صورت، خدا کا آئینہ ہے۔ تو یہ باتیں کب کہتے ہیں لوگ؟ جب اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ جناب وصال علی خان بھائی کہتے ہیں کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، معرفت الہی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ انسان کے وجود میں ہی سب کچھ موجود ہے۔ معرفت الہی کا سب سے بڑا راز کیا ہے کہ آپ کے اندر ہی سب کچھ موجود ہے۔ آپ کے اندر اگر وہ نہیں ملا تو پھر کہیں وہ نہیں ملے گا۔ آپ کے اندر اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے اور سارا کائنات ہے۔ اسی لیے کہا ہے، وصال بھائی کہتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، معرفت الہی کا سب سے بڑا راز یہ ہے جو قرآن میں آیا ہے کہ میں تمہارے نفسوں میں ہوں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں میں تمہارے اندر ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے؟ ارے بھائی تو کوئی دکھاوے گا تب نہ دیکھیں گے، اپنے کیسے نظر آوے گا؟ مقام الصمد پر معرفت الہی مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مقام الصمد پر پہنچتا ہے، مقام صمدیت پر کوئی پہنچ جائے تو پھر معرفت مکمل ہوتی ہے، لیکن اس منزل پہ پہنچنا بہت آسان نہیں ہے۔ بہت کم بزرگوں کا نام آتا ہے جو مقام الصمد پر اور مقام صمدیت پر لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ جناب پیر عمر قادری صاحب کہتے ہیں کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی کائنات باہر ہے یعنی ظاہر ہے، اتنی انسان کے اندر ہے یعنی باطن ہے، یعنی جو ظاہر ہے سب باطن ہے۔ اس کا تذکرہ ہم نے پہلے بھی کئی بار کیا ہے، دادا حضور بھی اس کا ذکر کرتے تھے کہ جتنی چیزیں عالم شہود میں ہیں وہ ساری چیزیں عالم وجود میں ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ہمارے وجود کے اندر پورے کائنات کا نچوڑ موجود ہے۔ دادا تو کھول کھول کے بیان کرتے تھے، نشان بھی بتاتے تھے۔ سمجھ لو کہ 2 آنکھیں چاند سورج، بال جو ہیں وہ جنگلات ہیں، ہڈیاں ہیں جو پہاڑ ہیں، ہمارے اندر جو ریسیں ہیں وہ ساری ندیاں ہیں۔ اس طرح سے مثال دے کر لوگوں کو سمجھاتے تھے، کہہ رہے ایسے دیکھو جو باہر ہے وہ سارا کا سارا، صرف ایک عالم نہیں بلکہ سارا عالمین کا راز اس میں پوشیدہ ہے بابو، سارا عالمین کا راز پوشیدہ ہے۔ وہی بات عمر قادری بھائی بھی کر رہے ہیں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کہ بات تو سب ایک ہی ہے۔ اب اس نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا، اس کے حوالے سے کہا، اس نے اس سے سنا تو اس سے کہا، ہمارے پیر نے کہا، تمہارے پیر نے کہا، اس کے پیر، ارے بھائی کہا تو وہی، کچھ دوسرا نہیں کہا۔ کچھ لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اچھا سب لوگ یہ بات آپ کا اہل پڑھ کے سناتے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ آپ بولیے نا ہم کو، ارے ہم بولیں گے تو مزہ ہی نہیں آئے گا، اور سب لوگ بولتے ہیں زیادہ مزہ آتا ہے۔ نہیں، سب لوگ اگر بولے کتنا مزہ آ رہا ہے۔ عمر بھائی نے یہ بات کہی، سلطان باہو نے یہ بات کہی، ہمارے پیر نے یہ بات کہی، آپ کو تو پختہ ہو جائے گا نا، آپ کو انٹرسٹ بھی لگے گا اور آپ کی ایمان مضبوط بھی ہوگی اور آپ کو دلیل بھی ملے گا۔ اور ہم ایسے کہیں کہ اچھا یہ آدمی کو موچھ ہے نہ داڑھی ہے، بڑی بڑی بات کرتا ہے، استغفر اللہ، ہم کہیں گے تو آپ کو یقین بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جب ہم سب کا نام لے کے کہتے ہیں تو ہم کو جھٹلا دیجیے گا، لیکن ان لوگوں کو جھٹلانے کی ہمت کسی میں نہیں ہے ہمت۔ تو یہ بات ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں بھائی حقیقت بھی یہی ہے کہ بزرگوں کا نام لے کے جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو ہم مضبوط ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا لیتے ہیں اور ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ نہیں، ہم ہلکا محسوس کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ان کی بات، یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ان کی بات۔ تو یہ جو ہے اس طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔
یہ بھی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ معرفت الہی موتو قبل انتا موت کے مقام پر حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی یہ بات آخر میں بیان کر دی کہ ساری باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن جب موت سے پہلے آپ مر جائیے گا، موتو قبل انتا موت، یہ بھی حدیث ہے، تب آپ فنا بقا سے گزریے گا، تب آپ کو معرفت کی سمجھ ہوگی، ورنہ سمجھ نہیں ہوگی۔ دادا حضور اپنے وصیت نامے کے آخری جملے میں لکھے ہیں، میں موت سے پہلے مر چکا ہوں اور بار بار مر چکا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر فقیر، ہر صوفی جو اس راستے سے گزرتا ہے راہ سلوک سے، اس کو موت سے پہلے مرنا ہی ہوتا ہے۔ بغیر موت سے پہلے مرے کوئی گزارا نہیں ہے، یعنی وہ موت سے پہلے فنا بقا سے گزر کے مر کے واصل بحق ہو گیا۔ اب جو اس کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک پتلا ہے۔ اب جو وہ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ سراج چچا ہوں، صوفی صاحب ہوں، دادا حضرت افضل صاحب ہوں، کوئی بھی بڑی ہستی ہو، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ پتلا ہیں، وہ پتلا ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ وہ تو کب کے مر چکے کلکتہ میں نرملی گلی میں 14 سال رہ کر کے۔ جس وقت 14 سال نرملی گلی میں آپ گوشہ نشیں ہو گئے اور فنا بقا کی راہوں سے گزر گئے، اسی وقت افضل صاحب انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو وہاں سے لوٹ کے کڑھتا آیا وہ افضل صاحب تھا ہی نہیں، وہ تو اس کے اندر بیٹھا ہوا خدا بول رہا تھا، اس کے اندر بیٹھا ہوا نائب رسول کی وہ رسالت بول رہی تھی، مقام ولایت بول رہی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں، شفا پا رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں سو ہو رہا ہے۔ افضل صاحب کے کہنے سے کچھ ہوگا؟ اس کے اندر جو آ کے بیٹھ گیا ہے اس کے کہنے سے کچھ ہو رہا ہے۔ اب وہ کب ہوتا ہے؟ موتو قبل انتا موتو سے گزرنے کے بعد۔ ہم آپ سب اسی راستے میں چل رہے ہیں، جتنا جلدی ہم لوگ اپنے اس راستے سے گزر جائیے، فنا کے راستے سے، ہم لوگ بھی شاید کبھی آخر دم تک جا کے وہاں پہنچ سکیں۔ ایک آدھ آدمی پہنچ جاتا ہے بڑی مشکل سے، اور حقیقت پوچھئے تو وہی حقدار ہے خلافت کا۔ ہم آپ کو آج راز بتا دیے۔ آج جو خلافت کا چوگا باندھ کے لوگ گھوم رہے ہیں، بڑی پگڑی، نیلی پگڑی، لال پگڑی، چھوٹی پگڑی، بڑی پگڑی، ہری پگڑی، پیلی پگڑی، یہ جبہ وہ جبہ، کچھ نہیں۔ جب تلک وہ آدمی موتو قبل انتا موتو سے نہیں گزرے گا، اس کو خلافت کا خے بھی پتہ نہیں۔ اور جب گزر جائے گا تو وہ پگڑی نہیں بھی باندھے گا تو خلیفہ کا باپ ہوگا، یعنی خلافت اس پر ناز کرے گی۔ اسی لیے اقبال صاحب نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ نگاہ کم سے نہ دے کسی کی بے کلاہی کو۔ بے کلاہی مانے ارے یہ سب آدمی کو ٹوپی پہن کے بہت سے مستان لوگ نے دادا کی ٹوپی نہیں پہنے ہوا ہے۔ بے کلاہی مانے بغیر ٹوپی والا۔ نگاہ کم سے نہ دیکھ ان کی بے کلاہی کو، کہ بے کلہ ہے یہ سرمایہ کلہ داری۔ اب ان کے ٹوپی نہیں ہے سر پر، آپ یہ مت دیکھو نگاہ کم سے، ارے ان کا ٹوپی نہیں رہنا یہ سرمایہ کلہ داری ہے، مانے بڑے بڑے ٹوپیوں اور پگڑی والے ان کے جوتیوں میں رہتے ہیں۔ ہے نگاہ کم سے نہ دیکھ ان کی بے کلاہی کو، کہ بے کلہ ہے سرمایہ کلہ داری۔ ہر بات کو اقبال صاحب نے لکھ دیا ہے۔ مطلب یہ ہوا، آج دیکھ لیجئے وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ حوالے ہیں نا، زندہ گواہ ہے نا، سر پہ ٹوپی ہی نہیں، نہ پیر میں جوتا، نہ کپڑا۔ انہی بزرگوں کے بارے میں اقبال صاحب نے کہا، کیا سمجھ رہے ہو؟ پگڑی اور ٹوپی، پگڑی ٹوپی سب چیز ہوتا ہے، پگڑی اور ٹوپی کا تو کچھ ہے ہی نہیں حیثیت۔ اصل چیز آپ کے اندر کیا ہے وہ دیکھیے۔ وہ چیز اگر آپ کے اندر آ گیا تو ٹوپی اور جبہ جب چاہیے پہن لیجئے، نہ چاہیے مت پہنیے۔ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دادا میم ہندی نے کبھی نہیں پہنا، ایک گمچھا، ایک لنگی اور ایک دھوتی، مست بیڑی پیتے رہتے ہے نا۔ تو اسی بات کو یہاں پر عمر بھائی نے بڑا اچھا نشاندہی کیا اور ہم نے اس کی وضاحت بیان کر دی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ جناب احمد علی شاہ قادری بھائی کہتے ہیں کہ معرفت بصیرت پہچان کا نام ہے۔ معرفت بصیرت پہچان کا نام ہے، یعنی بصارت نہیں بصیرت۔ بصارت آنکھ سے دیکھتے ہیں اور بصیرت دل کی آنکھ سے نظر آتی ہے ہر چیز، جھک جھک۔ کتابی علم نہیں، اولیاء اللہ محض علم نہیں رکھتے بلکہ اس عالم میں جا کر اپنے بصیرت سے دیکھتے ہیں، اسی کا نام معرفت ہے۔ بھائی کیا بات ہے، اسی کا نام معرفت ہے۔ ان کے اندر ایک ایسی بصیرت پیدا ہوتی ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کے اندر وہ اللہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ اچھا ہم سے گفتگو کر رہا ہے، وہ آپ سے گفتگو نہیں کر رہا ہے۔ وہ بصیرت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ لوگ
बड़े आँख वाले होते हैं, वो सो भी रहे हैं तो उनका दिल जाग रहा है, और हम लोग सो रहे हैं तो पूरे सो जाते हैं। लेकिन वो लोग सोए भी हुए हैं तो जागे हुए हैं, सो करके भी इस आलम से उस आलम में जा रहे हैं, दीदार इलाही कर रहे हैं, और वहाँ घूम रहे हैं दूसरे आलम में, तमाम बातें हो रही है। तो ये उन लोगों की बातें हैं, है ना भाई। रब को देखने के लिए बसीरत की ज़रूरत है, बसारत नहीं, बसीरत की ज़रूरत होती है। जानकारी सिर्फ अकल तक होती है, हम लोग जो जानते हैं वो सिर्फ दिमाग तक जाता है। वजूद में मकाम नफ्स, नाफ के जानने से कोई मार्फत हासिल नहीं होती, बल्कि अपने नफ्स को अपनी निगाह से देखने वाला ही आरिफ होता है, और उसी ने नफ्स की पहचान की है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद ग्रामी देखिए कि मार्फत जानने और पहचानने को कहते हैं। जिसने भी पहचान लिया वो दीदार तक पहुँच गया, जिसने दीदार हासिल कर लिया वह नूर ज़ात तक पहुँच गया, और तौहीद को इख्तियार करके मुशाहिदा मार्फत और दीदार की लज्जत चख ली। ये बात लिखी हुई है क़ुर्ब दीदार नाम की किताब में, ये इसका हवाला है। ये सब बातें किताबों में शाये हुई हैं, अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। कुछ लोग इसको छुपा लेते थे पहले, और आम लोग तो इसको बयान ही नहीं करते थे, लेकिन अब ज़माना बदला है, धीरे धीरे अब लोग बयान करना शुरू कर दिए हैं। तमाम खानका के लोग अब धीरे धीरे आ रहे हैं फील्ड में, और बातें हो रही है। जनाब पीर सूफी शाह मोहम्मद अनवर हुसैनी साहब क्या कहते हैं, इंसान की अपनी हकीकत ही मार्फत इलाही का राज है। मकाम फ़ना में पहुंचकर मार्फत इलाही हासिल होती है। वली कामिल की रहबरी में चलकर ये बात हासिल किया जा सकता है, और एक बहुत बड़ा मामला है, और इसमें इंसान को ज़रूर लगना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ बैत कहीं से हो जाते हैं, और बैत होने के बाद हम लोग सोचते हैं कि बस बेड़ा पार हो गया। तो भाई बेड़ा तो पार हो ही जाएगा, लेकिन क्या सिर्फ बेड़ा ही पार करना हमारा मकसद है? सिर्फ बेड़ा ही पार करना हमारा मकसद नहीं है। हम ज़रा कुछ और आगे बढ़ने का तो हिम्मत करें, कुछ समझने का भी तो हिम्मत करें। अच्छा, हम लोग जब दुकान खोलते हैं तो खाने भर आने लगता है तो सोचते हैं ना बाकी जी आप जमा करेंगे तो ज़रा बैंक में जमा करें। उसमें तो बड़ी तेज़ है हम लोग, अरे 500 रुपये का आता है, 1000 रुपये आएगा तो कुछ रखेंगे कल के लिए, इसमें बड़ी तेज़ है हम लोग। लेकिन दीनी मामले में खाली बेड़ा पार हो जाए, ऐसा क्या है? दीनी मामले में लालच क्यों नहीं है? दीनी मामले में लालच क्यों नहीं है कि आज एक लतीफ़ा जाकिर हुआ कल दोनों जाकिर कर लें? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? अरे वही तो काम आने वाला है, यहाँ से जाने के बाद वही ना काम आएगा जी। वहाँ पर कितना अफसोस होगा जब एक लतीफ़ा रोशन और दूसरा नहीं होगा, तो कहिएगा अच्छा फलना आदमी का देखिए दूसरा लतीफ़ा रोशन था, वो तो जन्नत के आला मंजिल में है और हम फर्स्ट फ्लोर में हैं। अरे बाप, ज़िंदगी में अगर हम दोनों लतीफ़ा रोशन कर लेते तो कितना मज़ा आता, उसको कितना पछताइएगा, कितना अफसोस होगा उस वक्त। नहीं, तो ये बात नहीं समझते हैं हम लोग, कहते हैं दूध खाली बेड़ा पार हो जाए। तो बेड़ा पार होकर के जन्नत के 3rd क्लास में जगह मिलेगा जैसे ट्रेन में 3rd क्लास होता है ना, लेकिन ऐसी बोगी तो नहीं मिलेगा, शयनयान कक्ष तो नहीं मिलेगा, स्लीपर तो नहीं मिलेगा। वहाँ भी ऐसा ही महसूस होगा हम लोगों का, जिंदगी भर कमाने खाने में रह गए, काश कुछ और कर लेते तो आज ही दिन। अब सोचिए वहाँ हमेशा रहना, कोई उपाय नहीं। अब कहिएगा या अल्लाह दोबारा दुनिया में भेज देता तो कुछ करते, अब कहाँ, तो टाइम खत्म, टाइम इज़ ओवर, टाइम तो खत्म हो गया। तो इसलिए हम लोगों के पास अभी 10-20 साल वक्त है, 10 साल 20 साल तो नहीं कहिएगा, 5 साल 10 साल वक्त है हम लोगों के पास। तो इतना वक्त में कम से कम जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा मजलिस में बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करें, ज़्यादा से ज़्यादा तसव्वुर करें, और अपना जो गाड़ी जहाँ फंसा हुआ है उसको सरकाइए, उसको ऊपर ले चलिए। कोई काम देने वाला नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ आज आँख बंद हुआ तो नाती नतनी बेटा बेटी घर द्वार सारा यहीं रह जाएगा। फिर सिर्फ आपका हमारा अमल ही है जो कब्र में काम आने वाला है, और कुछ नहीं। क्यों नहीं उसके लिए हम लोग कुछ करें भाई? तो यही बेहतर है। बहुत अच्छी बात भी चल रही थी। जनाब पीर राहत साहब कहते हैं कि खुद की हकीकत को जानने वाला ही मार्फत इलाही का हकदार है, और सबसे बड़ी चीज़ अमल है। सिर्फ इल्म हासिल कर लेने से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि अमल की ज़रूरत होती है। और मार्फत इलाही हासिल करने का आसान तरीका खिदमत खल्क है, इसलिए तमाम बुजुर्गों ने खिदमत खल्क पर भी ध्यान दिया। और ये रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है कि खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाया है, खुद परेशानी उठाकर दूसरों को आराम दिया है, यानी खिदमत खल्क पर तमाम लोगों का जोर रहा है। और ये बहुत बड़ी सिफत है, ये इंसानियत की बहुत बड़ी महराज है कि लोगों का जो है ख्याल रखा जाए, दूसरों के बारे में सोचा जाए। हमने तो पहले भी आपको कहा, पहले भी जिक्र में आया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो है गरीब नवाज क्यों हुए? इसलिए हुए कि वो गरीब के बारे में सोचने वाले थे।
ان کے پیر نے کہا کہ بھائی کسی کو مت بلاؤ، آج جو میرے پیچھے نماز پڑھے گا سب جنتی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حضور یہ حکم آپ کا ہم نہیں مانیں گے، ہم سب کو بلا دیں گے۔ یہ معین الدین اگر ایک آدمی جہنمی ہو گیا اور سب لوگ جنتی ہو گیا تو اس سے بڑھیا میرے لیے اور کچھ نہیں۔ تو ویسا انسان ہو جو اپنا نقصان کر کے دوسروں کے بھلا کے بارے میں سوچتا ہو، اس سے بڑا کوئی خدمت خلق نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ جب یہ بات جب حضرت عثمان غنی جب سنے تو پیٹھ ٹھوک دیے گا، اچھا کیا بات ہے، ارے تم غریب نواز ہے، تم معین الدین غریب نواز ہے، وہی لقب دیا ہوا ہے۔ یعنی تم نے سب کے بارے میں سوچا، اپنے بارے میں خالی نہیں سوچا۔ تم تو اپنے بارے میں خالی سوچ سکتے تھے، میرے پیچھے آ کے نماز پڑھ لیتے تم جنتی ہو جاتے، لیکن ہم نے تمہارا امتحان لیا۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تم کس کس کے بارے میں سوچتا ہے کہ خالی اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ تم سب کے بارے میں سوچتا ہے، اسی لیے تم ہند الولی ہے۔ آج ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، ان کا ڈنکا کیوں بج رہا ہے؟ ایسے نہیں بج رہا ہے، وہ غریبوں کے مددگار، غریبوں کے غم گسار اور غریبوں کو جنت میں لے جانے والے ہیں، سفارش کرنے والے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف اپنے بارے میں نہیں سوچیں، دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں۔ یہ بات ہمارے ہاں بھی یہ بات آئی نکل کر کے، ہمارے کچھ مخالفین نے کہا گوشہ نشیں ہو جاؤ، گمنام ہو جاؤ، دادا نے جو پلایا وہ پی جاؤ، پی کے حجم کر جاؤ۔ ہم نہیں، بالکل نہیں، ہم نے اختلاف کیا، ہم نے یہ ہوگا ہی نہیں ہم سے۔ اگر وہ شراب ہم پی کے مست ہو جائیں تو کیا فائدہ ہے؟ وہ شراب سب کو بانٹ دیں اور سب مست ہو جائے تو زیادہ مزہ ہے؟ نہیں، وہ شراب سب کو بانٹ دیں، سب مست ہو جائے تو وہ زیادہ مزہ ہے۔ کیا ہوگا اگر ہم جہنمی ہو گئے تو ہو گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو مہندی بانٹتا ہے اس کا ہاتھ تو خود بخود لال ہو جاتا ہے، اس کو لگانا نہیں پڑتا ہے۔ بیوقوفوں کو یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ مہندی کسی کو بانٹو مت، اپنے ہاتھ میں لگا لو۔ ارے بیوقوف، اپنے ہاتھ میں لگاؤ گے تو تم خالی لگا کے بیٹھے رہو، لیکن اگر تم سب کو بانٹتے رہو گے تو تم کو لگانا بھی نہیں پڑے گا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ بات کھوپڑی میں لوگوں کو گھستی نہیں ہے، ہم کو حیرت اس بات کا، یہ بات نہیں کھوپڑی میں جاتی ہے بھائی، کیا کہا جائے، بہت افسوس کی بات۔ تو یہ بات ہے صاحب، خود صرف اپنے بارے میں سوچنے والا انسان سوارتھی ہی ہوتا ہے، سیلفش ہوتا ہے۔ تو ویسا نہیں بنیے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ تعلیم دیا ہے، ہمارے اہل بیت نے یہ تعلیم دیا ہے، دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے جہاں تک ممکن ہو، ہے کہ نہیں؟ جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلائی صاحب کہتے ہیں کہ معرفت الہی وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی منزل ہے۔ وحدت الوجود میں اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلی ہے اور وحدت الشہود میں اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلی ہے۔ اس پر پہلے بھی بہت گفتگو ہوئی ہے۔ ذاتی تجلی اور صفاتی تجلی ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی اور اس پر گفتگو ہوگی، انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور اس پر بات ہوگی۔ یہ بھی بات بالکل حق ہے جناب شرف الدین ندیمی ابو العلائی صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ معرفت الہی وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی منزل ہے۔ وحدت الوجود میں اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلی ہے اور وحدت الشہود میں اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلی ہے۔ یعنی اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ زمین کا بھی نور ہے اور آسمان کا بھی نور ہے۔ زمین میں بھی اس کے تجلیات ہے، آسمان میں بھی اس کے تجلیات ہے۔ دادا حضور کہا کرتے تھے کہ زمین کے تجلیات سے عرفان الہی حاصل کرو تو اس کو پہچان لو، اور آسمان کے تجلی کے دیدار کا ہوس اور شوق پیدا کرو۔ بلقاء ربہم یؤمنون، کہتے تھے دادا، بلقاء ربہم یؤمنون، اور اپنے رب کو دیکھنے کا شوق پیدا کرو اور ایمان لاؤ۔ دادا کہتے تھے یہ بات۔ جناب صوفی عدیل احمد قادری بھائی کہتے ہیں کہ معرفت کے معنی ہے کسی چیز کا پہچاننا، چونکہ یہاں شناخت خود سے شناخت حق حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام معرفت رکھا ہے۔ جب فنا حاصل ہو جاتی ہے تو پھر طالب کو پیر کامل وادی بقا میں لے جاتا ہے اور تعلیم سہو کی فرما کر ملک بے زوال معرفت کلی میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ وادی ہفتم ہے۔ حضرت خواجہ بندر نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کے سامنے اسرار الہی کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ یہ بات تو صحیح ہے، کیونکہ اس سے سوائے ذلت و خواری اور تمسخر کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی جو بالکل عام لوگ ہیں، جس کو کچھ ہی سمجھ نہیں ہے، اس کے سامنے راز کی بات کہیے گا تو اللہ کی توہین ہوگی نا۔ ویسے لوگوں کے سامنے بات کہیے جو اللہ کی کچھ بات کو سمجھ سکے، جو اس کی قدر کر سکے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ یہ بات ہم نے بھی سوچا تھا کہ یہ بات بہت سی چیز ایسی جس کو چھپایا جانا چاہیے، اور ہم لوگ چھپاتے بھی ہیں، لیکن ایک بات ہم کو بعد میں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی کہ یوٹیوب پر بھی جو بیان جاتا ہے تو بھلے ہی سب کے پاس جاتا ہے لیکن دیکھتا سب نہیں ہے، اس کو اوپر سے جانے لگے گا بس ترنت ہٹا دیتا ہے وہ۔ اگر آپ کے پاس موبائل میں چلا گیا معرفت الہی کا راز تو کھولے گا کون اس کو؟ جس کو شوق ہوگا۔
جس کو شوق ہوگا کہ معرفت الہی کا راز ہم کو پڑھنا ہے، وہ تو کتاب ہے کھلا ہو، ٹیپے گا اس کو بٹن کون دبائے گا؟ کیا یہ نوجوان لڑکے جو گلیوں میں گانے سنتے ہیں وہ دبائیں گے؟ بالکل نہیں۔ کیا وہ لڑکیاں جو فحش چیزیں دیکھتی ہیں وہ دبائیں گی؟ بالکل نہیں۔ یہ بات ہم کو بعد میں پتا چلا، اس کو دباتا وہی ہے جو معرفت میں شوق رکھتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ یوٹیوب پر بھی جا کر کے ہم لوگ محفوظ ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ سب کے پاس پہنچ کر کے بھی سب کا نہیں ہے، سب کے پاس پہنچ کر کے بھی سب کا نہیں ہے، کیونکہ وہ آدمی وہاں پر وہی ڈھونڈ کر تلاش کر کے دیکھتا ہے جو اس کو شوق ہوتا ہے۔ اب جو گانا تلاش کر رہا ہے وہ تو معرفت الہی کا راز نہیں ٹچ کرے گا، اور اگر بھول سے کر بھی دے، شاید اس کی توفیق الہی ہو جائے تو میرا کیا جاتا ہے، شاید اس کا دل و دماغ گھوم جائے، شاید اس کو راہ راست مل جائے۔ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے جو گمراہی کے شکار ہوتے ہیں، چونکہ باتیں سب تو دلیل سے ہوتی ہے۔ گمراہی کے شکار بھی ہو سکتے ہیں لیکن بہت کم پرسنٹ اس کا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم 1% سے بچنے کے لیے ہم پورا راستہ ہی بند کر دیں تو صحیح نہیں ہے نا۔ 1% تو ہر جگہ چلتا ہے ہر چیز، لیکن اس کے لیے ہم پوری بات کو ختم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تمام لوگوں نے اب جو ہے یوٹیوب پر آ کر کے بیان کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہماری یہ بریانی کو وہی کھائے گا جس کو بریانی کا شوق ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ بات ہو گئی۔ انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جو ہے عام لوگوں تک راز کی بات نہیں پہنچی، راز کی بات پردے میں رہے، یہ بھی صحیح ہے۔ تو اس کا خیال ضرور رکھتے ہیں ہم لوگ، اور رکھنا چاہیے۔ جو اہل نہیں ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ ان کو نقصان ہوگا۔ اسی کے حوالے سے آپ نے ایک واقعہ بھی بیان فرمایا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے، ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے لوگ جمع ہیں اور ایک جوان کو سنگسار کر رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں۔ انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی اس بیچارے کو کیوں مار رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا اے ذوالنون، جو کچھ یہ بولتا ہے اگر تم سن لو تو اس کو اور زیادہ مارو گے۔ انہوں نے پوچھا کیا بولتا ہے یہ آدمی؟ لوگوں نے بتایا وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ یہ واقعہ ایک بار اور ہم بیان کیے ہیں، میں اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ وہ نوجوان کہہ رہا۔ حضرت ذوالنون مصری اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ اے جوان تم ایسا بولتے ہو؟ اس نے جواب دیا اے ذوالنون، اگر میں اللہ کو دیکھتا نہیں ہوں تو پھر زندہ کس طرح ہوں؟ یعنی میں اللہ کو دیکھتا ہوں اسی لیے زندہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے بات چشم تر فرمایا، مطلب رونے لگے، گریہ طاری ہو گیا ان پر، رقت طاری ہو گئی، اور کہا کہ ہاں بھائی مارو مارو، یہ مارنے کے لائق ہی ہے۔ کیوں مارنے کے لائق ہے؟ اس لیے کہ یہ معرفت الہی کا راز جانتا ہے، اور راز تم تو سمجھ نہیں سکتے ہو اس کے بولی کو، اس لیے مارو مارو مارو۔ لیکن بعض روایت میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ہاتھ کو چوما اور بوسہ دیا، رونے لگے، کہا کہ اے نوجوان آج سے تو میرا استاد ہے، اور اپنے مریدوں کو کہا کہ یہ نوجوان ضرور ہے مگر اس بوڑھے کا استاد ہے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ جس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے وہ جوان اور بوڑھا نہیں دیکھا جاتا، جس کو اللہ تعالیٰ یہ دے دے، کس کو دے دے گا یہ اس کی عطا ہے۔ یہ واقعہ کی تصدیق دیکھیے آج ہو گیا، ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے، جوامع الکلم صفحہ نمبر 398 پر یہ درج ہے، اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھا تھا اور ہم نے ایک بار اور بیان کیا تھا۔ اس لیے بالکل صاف پتہ چلتا ہے کہ معرفت الہی کا راز کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو معرفت کی سمجھ دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی معرفت کی بھید کو بتا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، اور اس کو اس منزل کی سیر کرا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی وہ معرفت کا راز پتہ چلے، اپنے بزرگوں سے سیکھنے کی توفیق ملے، اور ہم لوگوں کو تنہائی میں غور و فکر کرنے کی جو ہے وہ توفیق رفیق عطا ہو، اور اس قدر معرفت حاصل ہو جتنا ہم لوگوں کو معرفت حاصل کرنے کا حق ہے، تاکہ کل محشر کے دن ہم لوگ شرمندہ نہیں رہیں اور اپنے منزل و مقام پر سرخرو و سرفراز رہیں۔ انہیں نیک دعاؤں کے ساتھ آئیے اس موضوع کو ختم کرتے ہیں، اور سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جتنے بھائی لوگ اس سیشن میں حصہ لیے، سب کا تہہ دل سے مرکز افضلیہ ایجوکیشن کے جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ موجود حاضر رہے، جن لوگوں نے ان تمام گفتگو کو سنا، ان تمام لوگوں کا بھی تہہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو لوگ اس بیان کو سنتے رہیں گے ان لوگوں کا بھی ہم ہمیشہ شکریہ ادا کریں گے، اور ان کے لیے بھی میرے دعائیں جاری وہ ساری رہے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
خدا حافظ، فی امان اللہ تعالی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔